अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों। पेश खिदमत है दुआए हिर्ज़े जहाँ, जिसे लिखा है उज़्मा मुजाहिद ने। आज हम इसकी 12th एपिसोड पढ़ेंगे। नावल की जानिब पढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बेल आइकन का बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप आगाह हो सकें। शुक्रिया। ज़ावेर ने मुस्तैदी से उसकी कमर में हाथ डाले, उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में किए उसे अपने करीब किया था। नूरुलैन के ठंड से बर्फ़ बनते वजूद को ज़ावेर शाह के नरम जज्बों और गर्म वजूद की हिद्दत मिली तो वो संभली थी। मेरे 2 होंठ शाख है और आपकी पेशानी एक मुक़द्दस टुकड़ा, भले सरसरी होगा मगर आपकी पेशानी पर बोसा शब्द करके आपसे मोहब्बत का इजहार अहबक की सूरत में करना मेरी देरीना ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश है। मैं ज़ाहिर हूँ और आपकी पेशानी का महराब मेरे होंठों के झुकने का हसीन मुकाम। गंभीर आवाज़ में लफ्ज़ों से घुली चाशनी और आतिश बरज़ख के जैसी सांसों की तपश से बोझल पुरहिद्दत होंठों का लम्स उसकी पेशानी पे शब्द हुआ तो वो उसके गिर्द फैले फसों का हिस्सा बनी थी। इस वक्त आपको गले लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं ज़हनी इंतशार का शिकार और आपका बीमार नज़र आ रहा हूँ। नूरुलैन शाह इस वक्त आपके करीब रहने की प्यास ने हलक में कांटे उगा दिए हैं। उसकी दराज बाहें नूरुलैन के गिर्द वारिफ्तगी से हमाइल हो रही थी। वो शख्स लफ्ज़ों से वार करता था तो अमल से जान निकालने के हुनर से आशना था। आप मेरी हयात जादवां हैं। मेरे वजूद खाक की धरती को आपकी 2 आँखों का लम्स दरकार है ताकि इसमें ज़िंदगी की हरारत को महसूस किया जा सके। ज़ावेर के होंठों ने उसकी पलकों को अछूते जज्बों से छुआ तो उसे अपनी बिनाई का शक हुआ था। शायद ही वो पलकें कभी खुल सकें और वो दुनिया देख सके। मेरे वजूद नातवा को आपके होंठों की दवा लाजिम है कि शिफा मुमकिन हो सके। मेरे नहीफ वजूद को शायद तभी आपके हाथों की चाह मार रही है कि आप छू लें तो इसमें ज़िंदगी की रमक दौड़ सके। मेरे वजूद समात को आपके लहजे की मिठास दरकार है ताकि इनको बहरेपन से बचाया जा सके। मेरे वजूद लागैर और लड़खड़ाहट को हमेशा से आपकी ज़रूरत दरपेश है कि आप थामे मेरा अज़ाब बने तो मैं जी उठूँ, मैं आपके साथ जी सकूँ। ज़ावेर शाह के इकरार भरे अल्फाज उसे घुटनों के बल ज़मीन पे बैठने पे मजबूर कर गए थे। वो मोहब्बत का इस्म पढ़ते, जादुई मंत्र फूंकते, ये कौन से मुकाम पे वो इसे ला रहा था। झूठ, सब झूठ। उसने ज़ख्मी निगाहों से ज़ावेर शाह को देखा था जो रेत की मानिंद सिरकती हुई उसके वजूद से अलग हुई थी। आपको एतबार करना होगा नूरुलैन शाह, यही सच है इस दिन का जब से आप ज़ावेर शाह के नाम से जुड़ी हैं। वो शख्स इश्क़ के इकरार को मोहब्बत पोशाक उड़ा रहा था। ये सिलसिले तो दुनिया में आने से पहले के थे। ये चाहते यूं ही तो नहीं परवान चढ़ी। रूहों की तख्लीक के वक्त ऐसा मालूम पड़ता है कि आपका अक्स नूर मेरे रूहानी खुलियों पे ज़रूर पड़ा होगा, वरना ए रूहे जहाँ ये मुमकिन नहीं था इस जहाँ में मुझे आपसे मोहब्बत हो जाती। ज़ावेर शाह का बेबस इकरार इसे दम बखुद कर गया था जो 2 जानों इसके सामने बैठा था। शाह, इसने डबडबाई आंखों से शख्स को देखा था जो सरापे मोहब्बत बन के बैठा था। लेकिन क्यों? वो तो इस पे एतबार नहीं करता था। हमने सुना था मर्द अपनी गर्ज के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और आज देख भी लिया। इतना फसाना क्यों ज़ावेर शाह? किस लिए? वो टूट फूट का शिकार हो रही थी। मर्द हमेशा अपनी मनपसंद औरत के सामने झुकता है, क्या ये नहीं सुना आपने? उसने हाथ बढ़ाए नूरुलैन के कनपटी तले अपनी हथेली रखते से सहलाया था। वो अजीब कैफियत का शिकार होती उसे झटक गई थी। अपनी गर्ज के लिए ना? वो अपने सवाल पे कायम थी, जबकि ज़ावेर शाह इसकी कुर्बत के नशे में इस कदर डूबा था वो इसके लहजे और बदगुमानी के पहलू को समझ नहीं पा रहा था। मोहब्बत के लिए उसने बगौर नज़रें इसकी दुधियाई गर्दन पे भले मानस स्याह तेल पे टिकाए कहा था। मोहब्बत एक सरगोशी से उसके लबों से नमूदार हुई थी, पर दूसरे ही लम्हे वो झटके से खड़ी हुई थी। क्या सच में ज़ावेर शाह आपको नूरुलैन शाह से मोहब्बत है, जबकि आपका तो दावा रहा है कि हम महीर शाह में इन्वॉल्व हैं, हम बटे हुए इंसान मोहब्बत करने के काबिल नहीं हैं। वो फुनकार ही तो रही थी। जादुई तिल्स्म का सहर छिटने लगा था।
زاور شاہ کبھی کسی اور کا چھوٹا نہیں ہے اور اپنا وہ چھوڑتا نہیں ہے نورالعین شاہ، وقتی بدگمانی سے ہی، لیکن میں اس چیز سے خوب آگاہ ہوں۔ اس نے بھلے سے اسے اعتبار نہیں سونپا تھا مگر ایک خاموش اقرار ضرور کیا تھا۔ لیکن میں کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جو ہمیشہ دوسروں کی ذات کو بدگمانیوں کے پلندے میں رکھتا ہو، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ آپ کو رہنا تو میرے ساتھ ہی ہے نورالعین شاہ۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ شاید آپ کو اعتبار سونپنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے جاں گسل لمحوں سے گزرتے سولی پہ لٹکتا ہوا وقت گزارنا پڑے، لیکن میں انتظار کر لوں گا اس وقت کا۔ زاور شاہ اسے بے ہوش کرنے پہ ہی تلا ہوا تھا، وہ گم سم ہوئی تھی۔ جب زاور نے آگے بڑھتے اس کی پیشانی کو ایک بار پھر سے چھوا تھا اور ہلکے سے اس کے رخسار تھپ تھپائے۔ بے فکر رہیں چچی جان کی نورے جاں، بنا آپ کی مرضی کے میں کبھی خود کو آپ پہ مسلط نہیں کرنے والا ہوں۔ وہ اس کے ڈر سے واقف شخص تھا، اگرچہ اسے زاور شاہ کی بات کا اعتبار نہیں تھا، پھر بھی وہ پیچھے ہٹی تھی۔ ہمیں دوبارہ سے کالج جوائن کرنا ہے۔ اس کے جذبات کا بے دردی سے گلا گھونٹتی لڑکی کی فرمائش پہ زاور شاہ نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی تھی۔ اوکے، روشانی کے ولیمے کے بعد ہی شہر جانا ہو سکتا ہے۔ اس نے کوئی انکار نہیں کیا تھا، بے اختیار ہی اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ زمل کے جانے کے بعد ایک خوف سا دل میں بیٹھ گیا تھا، کہیں وہ اس کی پڑھائی میں خلل پیدا نہ کرے۔ اتنا تو اسے یقین تھا وہ اپنی بات سے مکرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تھینک یو، وہ اجنبیت کی دیوار کھڑی کرتے واپس جانے کو بڑھ گئی تو زاور نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ اس نے روشانی اور ثمینہ شاہ کی باتیں سن لی تھیں، جس میں ثمینہ شاہ کا بار بار نورالعین کی ذات پہ الزام سونپنا اور روشانی کا انکشاف کہ مہیر شاہ کے انکار کی وجہ وہ خود تھی، جس نے اسے مجبور کیا تھا اس رشتے سے ہٹنے پہ، کیونکہ اسے مہیر شاہ سے شادی نہیں کرنی تھی، اور پھر آنن فانن مہیر شاہ کا راضی ہونا محض اس لیے تھا کہ وہ اپنی وراثت شہیر شاہ کو نہیں سونپ سکتا تھا۔ یوں ہی ٹھہرے جانے کتنی دیر وہ خود سے الجھتا رہا تھا۔ نورالعین کا گریز ہمیشہ سے اس کے سامنے تھا، پھر وہ کیسے کسی اور کی ذات کو لے کے اس سے بدگمان رہ سکتا تھا؟ اسے ایسے لگ رہا تھا اب تک اس کے دل کی دھرتی تاریک تھی، اور پھر فلک کی وسعتوں کو چیرتا ہوا سورج برآمد ہوا ہے اور ساری دھرتی کی تاریکیوں کو لمحوں میں دور کر کے اسے منور کرتا چلا گیا، کیونکہ صدیوں سے سورج دھرتی کا اشاق چلا رہا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم، جیسے زاور شاہ کے لیے نورالعین شاہ تھی۔ اس نے وہ رات ٹیرس میں اٹھتے بیٹھتے گزاری تھی، جبکہ پہلی اذان پہ ہی وہ اپنے کام سے نکل گیا تھا۔ کل شام میں ولیمہ تھا اور روشانی کے آنے نہ آنے کا ابھی تک اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بے چین سا پورے گھر میں چکرا رہا تھا۔ جب حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتی گاڑی کے ہارن پہ اس کے قدم تھمے تھے، سمین شاہ کے ہنسنے کی آواز اور پھر شہیر کی چہچہاہٹ پہ جیسے حویلی کے سناٹوں میں پرندوں نے اپنی آواز کا رس گھولا تھا۔ سچ میں روشانے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ شادی والا گھر ہے، اور ہمارے دلہے میاں تو مجنوں بنے پھر رہے تھے۔ سمین شاہ کی آواز پہ اس کی بے ساختہ نگاہ سامنے کوٹھی تھی، جہاں کاٹن کے بلیک شلوار قمیض میں ملبوس وہ بنا کسی اونے لبادے کے گھر کے مرکزی دروازے پہ ٹھہرا تھا۔ رف سے حلیے میں آستین کی پٹیاں کوہنی تک موڑی تھیں، پرپل شیفون کے ہیوی ڈریس میں ہلکی پھلکی جیولری کے ساتھ انہیں نو بیاہتا ہونے کے مکمل چاؤ کے ساتھ حویلی میں آئی تھی۔ ماشاءاللہ سے میرے گھر کی رونقیں لوٹ آئی ہیں، فائقہ شاہ نے ایک بار پھر سے اسے خود میں بھینچے پیار کیا تھا۔ زندگی ہر بار ازالے کا موقع نہیں دیتی ہے روشی بیٹا، مجھے دکھ ہے کہ آج کے دن کا انکشاف مجھے پشیماں کر رہا ہے، لیکن وقت کے قدردان اگلی ٹھوکر کا انتظار نہیں کرتے۔ یقیناً مہیر شاہ ایک بہترین ساتھی ثابت ہوگا، اعتبار کر کے دیکھیں۔ زاور شاہ کی اسے رخصت کرتے وقت کے الفاظ نے اسے ششدر کیا تھا، پھر ثمینہ شاہ کا اس سے نظریں چرانا روشانی کو شرمندہ کر گیا تھا، تو اس کی غلطیوں کا خلاصہ کیا جا چکا تھا۔ مہیر شاہ کو سامنے دیکھتے ایک بار پھر سے سب یاد آنے لگا تھا۔ آج اس شخص کی وجہ سے اس کا باپ جیسا بھائی ناراض نظر آیا تھا۔ وہ خاموشی سے لب بھینچے سمین شاہ کی معاونت میں چلتی ہوئی اندر آئی تھی۔ ارے دلہے میاں، کیا کوئی ناراضگی چل رہی ہے روشانی سے، جو اتنے گریزاں ہوں؟ سمین شاہ کی بات پہ وہ مسکرا بھی نہیں سکا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ظفر شاہ اور فائقہ مہیر کی حرکت پہ خجل سے نظر آ رہے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ جب لینے گیا تو وہ اس کے ہمراہ آئی نہیں تھی۔
چند ایک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ سب سونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ کھانا وہ شاہ پیلس سے کھا کے ہی آئے تھے۔ سمین شاہ اسے کمرے میں چھوڑنے آئی تو کمرے کی لائٹس آف کیے وہ نائٹ بلب کی روشنی میں سوتا ہوا نظر آیا تھا۔ روشانی اپنے اس استقبال پہ دل محسوس کے رہ گئی تھی۔ ناراض ہے شاید، اس دن اماں جان اکیلے جو آ گئی تھیں۔ سمین بھی مہیر کے اس رویے پہ کڑ سی گئی تھی۔ اس نے ایک بے بس نگاہ نیم تاریکی میں ڈوبے وجود پہ ڈالی۔ اوکے، تم ریسٹ کرو، صبح میں ملتے ہیں۔ جب تک ناراض پیا کو منا لو تم۔ سمین نے آخری الفاظ سرگوشی میں کہے تھے۔ وہ سر تا پیر سرخ پڑی تھی، جبکہ سمین کے جاتے ہی ایک بار پھر سے خاموشی کا راج ہوا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار نظر آتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اپنے سونے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اپنی اس قدر کی انسلٹ پہ رونا بھی خوب آیا تھا۔ تبھی 2 سیٹڈ صوفے پہ بیٹھتے پورے دن کا غبار آنسو کی صورت میں بہنے لگا تھا۔ اس نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ بات آنسو سے آگے نہ بڑھے، لیکن دبی دبی سسکیوں نے کب سے ڈھٹائی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے مہیر شاہ کو جھنجھولا تھا۔ What the hell are you doing؟ روشانی شاہ، کوئی زبردستی اگر آپ کو یہاں لایا ہے تو ان کے سامنے جا کے اپنا یہ ماتمی شغل پورا کریں۔ نیم تاریکی میں ایک ہیولا سا اس کے سر پہ ٹھہرا تھا، جب خود میں مگن روشانی کی ہلکی سی چیخ نمودار ہوئی تھی۔ Stop it stupid! بے اختیار ہی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ مانوس سی مہک کو قریب آتے ضبط کی تنابیں مکمل چھوٹی تھیں اور وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے بلک اٹھی تھی۔ وہ جو مزید اسے سست سنانے کی چاہ رکھتا تھا اس کی حرکت پہ ششدر سا رہ گیا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا اس وقت اس کے سینے سے لگی سسکتی ہوئی لڑکی اس کی اوائل محبت تھی، جس کی بے وقوفیوں میں اس نے مکمل ساتھ دیا تھا۔ روشی! نیم تاریکی میں ایک جان لیوا سرگوشی بھی روشانی کو نہیں روک سکی تھی۔ تبھی وہ اسے پیچھے کرتے روم کی لائٹ آن کرتے اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ کیا بے وقوفی ہے یہ؟ اس طرح چیخ چلا کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ؟ یہاں آپ کی ذات پہ بہت ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ مہیر شاہ نے اس کا بازو تھامے اپنے سامنے کرتے کہا تو اس کی سسکیاں تھمی تھیں۔ وہ بے یقین سے اسے دیکھے گئی۔ وکٹم کارڈ کھیلنے کا آپ کا شوق شاہ پیلس میں رہ کے بھی پورا ہو سکتا تھا، تو پھر یہاں آگے اس سب کو کرنے کا مقصد؟ پے در پہ اس کی ذات پہ الزام لگا رہا تھا۔ بھلا وہ کیوں وکٹم کارڈ کھیلے گی؟ مہیر، اگر آپ یہاں نہیں آنا چاہتی تھیں تو اسی وقت منع کر دیا ہوتا۔ روشانی کے لب واہ ہوئے تھے کچھ بولنے کو، مگر وہ اتنے دنوں کی کثافت نکال رہا تھا جو اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ تبھی وہ چپ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، دنیا کے دکھاوے کی ایک اور رسم نبھا لیں، اس کے بعد بھلے سے کبھی یہاں نہ رہیں۔ اب آپ کو کوئی بھی مجبور نہیں کرے گا۔ وہ خود ساختہ سوچوں اور باتوں کو سوچتے اسے بے نقط سنا گیا تھا۔ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں، مجھے دھتکار رہے ہیں آپ۔ اس کی آواز میں تحیر نمایاں تھا، جانے وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی۔ اور ریئلی شانی شاہ، آپ ان لفظوں کے مطلب سے بھی آگاہ ہیں؟ دھتکارنا، اس اذیت سے آگاہ ہیں دھتکارنا کیا ہوتا ہے؟ شب زفاف کو کسی کی ارمانوں کا بے رحمی سے قتل کرنا دھتکارنے میں شامل نہیں تھا۔ آج تسلی سے وہ ایک دوسرے کے روبرے اٹھے۔ تبھی مہیر شاہ نے اس کے ناروا سلوک کا شکوہ کیا تھا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ اپنی راتوں کو رنگین کرنے کے لیے ایک طوائف کا سہارا لیا۔ وہ شکوہ تھا یا شکایت یا غصہ مہیر شاہ سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اس سب میں کچھ اور بھی تھا جو انکمفرٹیبل سا تھا، یعنی جیلسی کا عنصر۔ یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے نا، آپ کا شوہر کیوں طوائف کے در پہ گیا؟ اگر جو اس کی رات کو رنگین بنانے والی محرم ہستی میسر تھی، یقیناً اس میں اس ہستی کا گہرا ہاتھ رہا ہو۔ وہ طنز سے کہتے روشانی شاہ کے چہرے پہ آنسوؤں کی آمیزش سے چپکے بالوں کو ہٹانے کو ہاتھ بڑھاتے بولا تھا۔ روشانی جھجک کے پیچھے ہوئی تھی اور یہی مہیر شاہ کے دماغ کے ستون ہلے تھے۔ یہ گریز کس وجہ سے روشانی شاہ؟ کیا بھول رہی ہیں آپ یہاں کس حیثیت سے ہیں؟ ایک پل لگا تھا اس کی ذہنی رعب بھٹکنے میں۔ تبھی اس نے روشانی کو اپنی بے حد قریب کیا تھا۔ میں اپنی حیثیت سے آگاہ ہوں، تبھی یہاں ہوں، پر آپ شاید بھول رہے ہیں کہ یہ ایک جبری رشتہ ہے۔ وہ اس کی آہنی گرفت میں پھڑپھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ کیا سچ میں یہ جبری رشتہ ہے؟ روشانی کے الفاظ میں کوئی فن نہیں تھا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ کتنی ظالم مسکراہٹ ہے! روشانی کے دل کی نگری میں شگاف پڑا تو اس کی ناؤ ایک پل میں ڈاواڈول ہوئی تھی۔ شب کی تنہائی میں بڑھتی قربت اور اس کا جان لیوا انداز روشانی کا دل پوری شدت سے دھڑکا رہا تھا۔ ہاں،
وہ خود ہی بے یقین تھی، پر مہیر کے لبوں پہ کھلتی مسکراہٹ نے روشانی شاہ کی خود ساختہ نفرت اور بدگمانی کی دیوار کو پل میں ڈھیر کیا تھا، اور وہ اس کے شانے پہ سر رکھ کے سسک اٹھی تھی۔ آئی ہیٹ یو مہیر شاہ، آپ بہت برے ہیں، مجھے کبھی آپ سے شادی نہیں کرنی تھی۔ اس کا انداز ہارنے والا تھا، تبھی مہیر شاہ نے اس کے گرد اپنی گرفت کے حالے کو مضبوط کیا تھا۔ سچ میں نفرت ہے، پر کب سے؟ وہ اس اسرار کو جاننا چاہتا تھا جو اسے پہلے سے معلوم تھا۔ آپ کو میری پسند کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا۔ پھر سے زبان زدام رہنے والا قصہ دہرایا گیا تھا۔ نہیں جاتا تو معلوم کیسے پڑتا کہ روشانی شاہ مہیر شاہ کو لے کے کتنی پوزیسو ہیں؟ لہجے میں بلا کی شوخی سمائی تھی۔ میں کوئی پوزیسو نہیں ہوں، مجھے نفرت ہے بس اس پروفیشن سے، اس نے مہیر کے شانے سے سر اٹھائے گھرتے ہوئے کہا تھا۔ نفرت نہیں، ڈر۔ روشانی شاہ، آپ کو اس خوف سے نکلنا ہوگا، ہر شخص زمان ماموں جیسا نہیں ہوتا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں تھا۔ مہیر کے انداز میں تعصب واضح تھا، اور کبھی ہوگا بھی نہیں۔ وہ اس سے دور ہوتے بولی تو مہیر ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا تھا۔ آپ ہم دونوں کو ہی کسی اور کے جرم کی سزا دے رہی ہیں روشانی۔ اس کے انداز میں مایوسی تھی۔ اور آپ نے ہی کہا تھا آپ تب تک یہ سزا جھیلیں گے جب تک میں اعتبار کرنا نہیں سیکھ جاتی، پر آپ نے اعتبار دیا بھی کیسے؟ ایک اور عورت کی پناہ میں جا کے؟ کیا فرق رہا آپ میں اور زمان کے اشیاء کے عمل میں؟ وہ جذباتی انداز میں بولی تو مہیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، پر وہ بھی کیا کرتا جو اس کے شدت پسند رویوں سے ہرٹ ہوا تھا۔ اوکے، سوری، کیا معافی نہیں مل سکتی؟ مہیر شاہ کو ہارنا پڑا تھا کیونکہ وہ اعتبار سونپنے کے وعدے سے مکرا تھا، سو جرم دار تھا۔ کوشش کرتے رہیں کامیابی کے لیے، وہی پرانی ٹون میں لوٹ رہی تھی، وہی بے فکرہ پن جو مہیر شاہ سے بات کرتے اپنایا جاتا تھا۔ کیا ہم پھر سے دوست بن سکتے ہیں؟ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے بولا تھا۔ نہیں، روشانی کے صاف جواب پہ وہ سر کھجانے لگا تھا۔ کہیں نہ کہیں نئے رشتے کی حیثیت سے نہیں تو پرانی یارانی کی بنیادوں پر وہ اعتبار کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا۔ اوکے، تو میں اپنا بیڈ کسی اجنبی سے شیئر نہیں کرنے والا ہوں، مہیر نے نروٹھے انداز میں کہا تو روشانی کو اس کے منہ بسورنے پہ ہنسی آنے لگی تھی، جسے چھپانے کو اس نے اپنے لبوں کو ہتھیلی سے ڈھکا تھا۔ اوکے، تو میں گیسٹ روم میں رہ لوں گی، روشانی کہتے ساتھ ہی باقاعدہ باہر جانے کو قدم بڑھائے۔ مہیر شاہ کو روشانی سے اس وقت اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ اگر مما نے یا کسی اور نے دیکھا تو ایک نیا ڈرامہ کھڑا ہو جائے گا، وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولا تھا۔ تو میں کہاں جاؤں؟ آپ کی وجہ سے زاویہ لالا بھی مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ تو ان کے پاس جانے کا کون کہہ رہا ہے؟ میرے ساتھ اپنے تعلقات پہ غور کریں، یہ معاملہ یہیں سیٹل آؤٹ ہو سکتا ہے، مہیر شاہ نے اس کا ہاتھ تھامے اس کے چہرے پہ جھکتے کہا تھا۔ روشانی کو ایک دم سے اپنے اور اس کے ماں بہن رشتے کی نازکی کا احساس ہوا تھا۔ ویل، اگر آپ اتنا ہی انسسٹ کر رہی ہیں تو ہم بیڈ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن کچھ حدود متعین ہوں گی۔ اسے آپ نے پار کیا تو دھوکے بازی کا رونا مت روئیے گا۔ مہیر اسے تھامے بیڈ تک لایا تھا۔ روشانی کا چہرہ اس کی باتوں کی ذومانیت کو پرکھتے شرم سے لال پڑا تھا۔ میں صوفے پہ سو جاؤں گی، اس نے اٹھنا چاہا تھا، پر مہیر شاہ نے اس کے کندھوں پہ ہلکا سا زور دیتے اسے بے بس کیا تھا۔ روشانی، مجھے اب کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے، مہیر شاہ کی خمار آلود آواز نے اس کے وجود میں سنسناہٹ سی بھری تھی، جو اس پہ اپنا سایہ افغن کر رہا تھا۔ مہیر پلیز، وہ اس کی بڑھتی قربت پہ احتجاج کرتے بولی تو مہیر نے خود کو سنبھالا تھا اور 2 قدم پیچھے کو ہوا تھا۔ آپ ریلیکس رہیں روشانی، یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں، بنا آپ کی مرضی کے یہ رشتہ آگے نہیں بڑھے گا۔ بس ایک چھوٹی سی التجا ہے، کوشش کیجیے گا کہ اتنی پیاری بن کے سامنے مت آئیے گا، ورنہ بندہ بشر بہکنے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، اور نہ مزید آپ کی ناراضگی مول لے سکتا ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ آج سے آپ میرے پہلو میں رہیں گی، کوشش رہے گی کہ آپ کا اعتبار جیت کر اپنی سزا کم کروا سکوں، اس نے گلابی رخساروں کو چھوتے کہا تھا اور لائٹس آف کرتے بیڈ کی دوسری سائیڈ آ کے لیٹا تھا۔ روشانی ابھی تک اس کی باتوں سے اتھل پتھل ہوتے دل کو سنبھال رہی تھی۔ جب دوسرے وجود کی موجودگی محسوس کرتے اس نے ایک تکیہ اٹھائے اپنے اور اس کے بیچ رکھا تھا۔ مہیر اس کی معصوم حرکت پہ مسکرا دیا تھا۔ اپنے گہرے رشتوں کی بے اعتنائی سہتی لڑکی کو اعتبار سونپنا اتنا مشکل بھی نہ تھا، اگر وہ ثابت قدم رہ لیتا تو۔
نیم تاریکی میں اس کی جانب رخ کرتے وہ لرزتی پلکوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ تکیہ کیا سہارتا اس کے شوریدہ جذبات کو، لیکن اگر اس نے وہ عارضی دیوار کھڑی کی تھی تو ہمیشہ کی طرح محبت کا اصول نبھاتے اس نے اپنے محبوب کی خوشی کو مقدم رکھا تھا، کیونکہ مہیر شاہ نے ہمیشہ روشانی شاہ سے ہارنا ہی تو سیکھا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ بچپن میں بھی روشانی کا دل رکھنے کو ہر کھیل میں جیتی بازی ہار جایا کرتا تھا، تو آج کیوں وہ اسے خوش فہم نہ رہنے دیتا؟ یہ تبسم، یہ عارض، یہ روشن جبیں، یہ ادا، یہ نگاہیں، یہ زلفیں ہنسی، آئینے کی نظر لگ نہ جائے کہیں، جانے جا اپنا صدقہ اتارا کرو۔ وہ ایک بے اختیار اٹھی نظر قیامت سی ثابت ہوئی تھی۔ آئینے کے سامنے بیٹھی وہ اپنا ادھورا سنگھار مکمل کرنے کو زیور پہن رہی تھی جو سمینہ شاہ نے خانی بوا کے ہاتھ بھجوائے تھے۔ زاور شاہ صبح کے اٹھنے سے پہلے ہی شہر جا چکا تھا اور ولیمے کی تقریب سے پہلے اس نے لوٹنا تھا، مگر سفر میں کافی دقت ہوئی تھی، تبھی کچھ منٹوں پہلے پہنچ جاتا۔ جب ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ سب جا چکے ہیں وہاں سوائے نورالعین کے، جس کے لیے خصوصی ہدایت دی گئی تھی کہ اسے زاور شاہ کے ہمراہ آنا ہے، پر پورے دن کی تھکن اس ملکوتی حسن کی مالک ملکہ نے پل میں سمیٹ لی تھی۔ یہ بہت بھاری ہیں خانی بوا، نیم آبدیدہ آواز پہ وہ چونکا تھا۔ یہ کافی حیران کن تھا کہ زیور پہنتے اسے کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ خانی بوا، ایک گلاس پانی ملے گا پلیز؟ زاور شاہ کی آواز پہ نورالعین کے ہاتھ میں تھاما جھمکا لرزتے ہوئے ٹیبل پہ گرا تھا۔ جی بیٹا، ہم لاتے ہیں۔ آپ کے کپڑے ہینگ کر دیے ہیں، شاور لینے کے بعد اب بھلے سے میڈیسن لے لیں، تب تک چائے بھی آ جائے گی، اچھا محسوس کریں گے آپ۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرتے دوبارہ سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کی پائل کی چھنکار نے زاور شاہ کی توجہ کے دھاگے سمیٹے تھے۔ یہ خوشائن تھا کہ پائل کی چھنکار اس کے تنے اعصابوں پہ ٹھنڈی پھوار جیسا کام کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ آئینے میں اس کی جانب بڑھتے عکس نے نورالعین کی دھڑکنوں کو منتشر کیا تھا جب اس کے بے حد قریب آ رکا تھا اور اس کا گرا جھمکا اٹھایا تھا۔ نورالعین پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ زاویہ نے بغور کھلے دامن کمند باہوں پہ ایک طرف کو جھولتے دوپٹے جو شاید اس کی آمد پہ ہی لیا گیا تھا، جھن جھنکار کرتی چوڑیوں اور گھٹی نبضوں کا تسلسل جو اس کے قریب آنے پہ بے ترتیب ہو رہا تھا، اور وہیں پیشانی کی نسوں سے پھوٹتے منجدار کو بغور دیکھا تھا اور جھمکا اس کے کان کی لو کی طرف بڑھایا تھا۔ نہیں، یہ بہت ہیوی ہیں، میرے سے نہیں پہنے جائیں گے۔ وہ ان جھمکوں کا سائز اور وزن دیکھتے ہی روحان سی ہوئی تھی۔ زاور شاہ نے برہنہ مد بھرے لب رس بھری سانسوں کو گھنے بوسے سے لبریز کرتے اس کا دھیان ہی تو ہٹایا تھا، شاید اور الجھی سی نورالعین کے کانوں میں آرام سے جھمکا اٹکایا تھا۔ تیری ماں فیض لب کا پوچھتے ہیں ذائقہ، ہم سے تیرے عاشق، تیرے عاجز، تیرے بیمار۔ وہ نم آنکھوں اور بدن سے الجھے گیسوؤں کو پیچھے کرتے لبوں سے شروع، جسارت کا اختتام گل افروز رخسار پہ کرتے تیزی سے وہاں سے ہٹتے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ ان لمحوں کی گرفت میں گم سم ہو کے رہ گئی تھی جب خانی بوا کی آمد پہ چونکی تھی۔ این بٹیا، آپ تو ایسے ہی گھبرا رہی تھیں، دیکھیں تو کتنے بھلے سے لگ رہے ہیں یہ جھمکے۔ خانی بوا نے دوسرا جھمکا اٹھائی سے پہنایا تھا، جبکہ وہ خالی کھلی نظروں سے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی گرم سانسوں کا لمس اور کان کی لو پہ نرم انگلیوں کا لمس اسے حرارت پہنچانے لگا، تو جیسے نیم خوابیدہ سی جاگی تھی۔ اتنا بے بس کیوں ہو جاتی تھی وہ اس شخص کی ذرا سی قربت پہ؟ بے حد مشکل ہو رہا تھا اس کا سامنا کرنا، جبکہ خانی بوا اسے لپسٹک لگانے کا کہہ رہی تھیں۔ برہنہ لبوں کی بے حجابی کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا تو وہ اپنی معتدل سانسوں کو ترتیب دیتے جلدی جلدی فائنل ٹچ اپ کرتے آئینے کے سامنے سے اٹھ گئی تھی۔ زاور شاہ کے فریش ہونے تک خانی بوا وہاں سے جا چکی تھیں۔ وہ ماسوائے انتظار کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بنا اسے ڈسٹرب کیے وہ خاموشی سے ریڈی ہوا تھا۔ چائے نہیں پئیں گے آپ؟ اسے کی چین اور والیٹ اٹھاتے دیکھ وہ بول اٹھی تھی۔ آپ کے ہونٹ میرے ہر مرض کی شفا ہیں، یہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے چچی جان کی نورے جان۔ بھاری گھمبیر لہجے میں ایک مبہم سی شرارت چھپی تھی جو اسے خفت زدہ کر گئی تھی، تبھی وہ اس سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ زاور نے بغور اسے جاتے دیکھا اور پھر وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے پارٹیشننگ ہینگ شدہ ملبوسات میں سے ایک زنانہ شال اٹھائی تھی اور اس کے پیچھے ہی آیا تھا جو خانی بوا سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ زاور کو آتے دیکھ خاموش ہو گئی تھی۔ خانی بوا، آپ ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہہ دیں،
زاور کے کہنے پہ وہ فوراً باہر کی طرف بڑھی تھیں، جبکہ زاور نے شال کی اس کی جانب بڑھائی تھی۔ یہ اوڑھیں، میں نہیں چاہتا کوئی نامحرم آپ کے 16 سنگھار کے اس شوق سے لطف اندوز ہو۔ زاور کے کڑے طنز پہ وہ صبر کے گھونٹ پی کے رہ گئی تھی۔ یہ آپ کی اماں حضور کے کہنے پہ ہی پہنا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے خود کو شو پیس بنانے کا، وہ دبی دبی آواز میں بولی تھی جب وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جب زاور نے ہاتھ اس کے پاؤں کی طرف بڑھائے تھے۔ پاؤں یہاں رکھے نورالعین۔ زاور کی آواز میں روب واضح تھا۔ کیوں؟ اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑی تھیں جب زاور نے ایک نگاہ بھر کے اسے دیکھا تھا جو اسے لرزانے کو کافی تھا۔ بیسٹ اسے اپنے فیورٹ لقب سے نواز دی۔ وہ اپنا پاؤں اس کے گھٹنے پہ دھر گئی تھی، لیکن ایک پاؤں پہ کھڑے ہونے سے بیلنس کرنا مشکل ہوا تو سہارے کو اس کا کندھا تھاما تھا۔ وہ پشیمان سی ہوئی، پر زاور کو اس بات کی فکر ہی نہیں تھی۔ اس نے نورالعین کی پازیب اتارتے اپنی وسکوٹ کی جانب میں رکھ لی تھی۔ یہ مجھے اچھی لگتی ہے، وہ روحان سی ہوئی تھی، لیکن مجھے ان کی آواز اچھی نہیں لگ رہی جو بار بار بجتے سب کو متوجہ کرے گی۔ زاور نے کہتے ساتھ اس کا پاؤں تھامے اپنے گھٹنے سے اتارا تھا تو وہیں اس نے سوالیہ نگاہیں اس کے دوسرے پاؤں پہ جمائیں۔ ایک ہی تھی جو ٹرینڈنگ ہے۔ وہ غصے سے کہتی پیچھے کو پلٹتے رخ موڑ گئی تھی۔ اس وقت آپ کے نخرے اٹھانے کا وقت نہیں ہے۔ زاور نے اسے بازو سے تھاما تو وہ بددلی سے اپنا بازو جھٹکتے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ اس کی یہ حرکت زاور کے ہونٹوں پہ مبہم سی مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ خانی بوا چونکہ ساتھ تھی اس لیے اسے زاور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا پڑا تھا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ پنڈال پہنچے تھے جہاں مہیر شاہ کے پہلو میں بیٹھی کسی بات پہ ہنستے ہوئے روشانی کو دیکھ کر زاور شاہ کے اندر تک سرشاری اتری تھی۔ اسے یقین تھا کہ ان پہ گزرے وقت نے اس کی بہن کو کافی میچور بنا دیا تھا۔ وہ یقیناً اپنی خوشیوں کو ویلکم ہی کرے گی۔ لالا، زاور اور نورالعین کو سٹیج پہ دیکھتے وہ جذباتی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ دل میں ایک وہم سا تھا وہ اس سے ناراض ہوگا اور شاید نہ آئے، اور پھر ایک دھچکا نورالعین سمیت سب کو لگا تھا جب وہ خندہ پیشانی سے مہیر شاہ کے گلے لگا تھا۔ ایک ہی رات میں یہ کایا پلٹ کیسے تھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا ماں سوائے سمینہ شاہ اور روشانی کے، جہاں سے یہ بدگمانی کی کومپل پھوٹی تھی، مگر زیادہ دیر بنا آبیاری کے یہ کومپل پروان نہیں چڑھ سکی تھی اور اسے اپنوں کے راز رکھنے آتے تھے۔ تقریباً ایک ہفتے سے گھر سے غیر حاضری کے بعد وہ پہلی صبح ناشتے کی ٹیبل پہ پہنچا تھا جہاں حسب معمول خاموشی تھی، مگر وہاں بیٹھے تینوں افراد کے چہرے کے تاثرات الگ الگ تھے۔ ہائے موم، چونکہ زمل اور زمان شاہ سے اس کا خود ساختہ جھگڑا چل رہا تھا تبھی اس نے زیبا سے فرض نبھاتے ان کے رخسار پہ بوسہ دیا تھا اور کرسی گھسیٹتے زمل کے برابر میں بیٹھنے لگا تھا۔ یہ کیا ہے صاحبزادے؟ اس کی موجودگی کو بخوبی محسوس کرتے زمان شاہ نے ہاتھ میں پکڑا میگزین اس کے سامنے ٹیبل پہ اچھالا تھا۔ وہ میگزین کے صفحے ہوا میں کچھ دیر کو پلٹتے زمل کی چائے سے ٹکرائے تو گرم گرم چائے چھلکتے اس کے ہاتھوں پہ گری تھی، مگر کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ مریم شاہ نے کھڑے کھڑے میگزین اٹھایا تھا۔ میگزین ہے اور کیا ہے؟ اسے زمان شاہ کی بصارت پہ الجھن ہوئی، جبکہ زمان شاہ کو اس کے جواب نے سلگایا تھا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اس پہ چھپی بےہودگی کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ زمان شاہ کو وہ خاصا انزائٹی کا شکار کر چکا تھا، تبھی ہر وقت ان کا پارا ہائی رہنے لگا تھا۔ مریم نے چیئر پہ بیٹھتے تسلی سے میگزین کو پلٹا تھا۔ زمل کی میگزین کی طرف اٹھی سرسری سی نگاہوں سے سر جھکانے پہ مجبور کر گئی تھی، اور اسے احساس ہوا تھا کہ چائے اس کے ہاتھوں اور لباس پہ گہرے نشان چھوڑ چکی تھی۔ میگزین کے کور فوٹو پہ اپنی ورزشی جسم کی بھرپور نمائش کرتا مریم شاہ ملک کی ٹاپ ماڈل اور ایکٹریس کو اپنی باہوں میں بھرے چیتھڑے نما لباس سے زیادہ عریانیت کی نمائش کر رہا تھا۔ زمل کی ایک نگاہ ہی اسے سر تپیر سرخ کر چکی تھی، جبکہ مریم شاہ بھرپور دلچسپی سے ایک ایک صفحہ پلٹ رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے مریم شاہ باپ دادا کی عزت و ناموس کو خاک میں ملانے کا؟ کون سے بدلے لے رہے ہو آخر تم ہم سے؟ زمان شاہ کی پیشانی کی رگیں غصے سے تنی ہوئی تھیں۔ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے بابا، کیونکہ باپ میرے کو اپنے گم گشتہ رشتہ داروں کا جوگ لینے سے فرصت نہیں ہے، اور دادا کو شاید جانتے ہی نہیں ان کا کوئی پوتا بھی ہے، اس لیے مطمئن رہیں آپ کے نام نہاد شاہ خاندان کی عزت کی نیلامی نہیں ہو رہی ہے یہاں۔ اس کے چہرے پہ دنیا جہاں کا سکون تھا جیسے فاتح عالم بن کے بیٹھا ہو۔ دیکھ رہی ہیں آپ زیبا میڈم اپنی تربیت کا اثر؟ آج یہ باپ کے منہ کو آ رہا ہے۔
زمان شاہ کی توپوں کا رخ خاموش بیٹھی زیبا کی طرف ہوا تو وہ گڑبڑائی تھیں۔ میں کیا کہوں، آپ نے بھی تو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ اچھا خاصا وہ کالج میں کام کر رہا تھا اور آپ نے اسے جو کرنا ہے اپنے بل بوتے پہ جا کے کرے، میرے نام سے جھنڈے گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی سمجھ؟ مریم شاہ کی سرخودی کے سامنے ان کا کمزور ہدف زیبا ہی تھی۔ میں جب اپنے بل بوتے پہ آگے بڑھ رہا ہوں تب بھی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، اس نے ناگواری سے کہتے زمل کے بنی توز پہ لگے بٹر کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ مریم کی اس حرکت پہ وہ جذبز ہوئی تھی۔ یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے، اب شاہ خاندان میں جھنڈے گاڑیں گے۔ زمان شاہ کے گالی دینے پہ مریم شاہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا، وہیں سارا اطمینان رخصت ہوا تھا۔ تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ مر جاؤں؟ جا کے خودکشی کر لوں؟ ہر چیز میں آپ لوگوں کی چوائس، کھانے سے لے کے پڑھنے اوڑھنے سونے تک صرف اور صرف آپ لوگوں کی مانی ہے۔ کیا مجھے اپنی چوائس پہ زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ شاہ میراج چاہتے تھے زاور شاہ انجینئر بنے، لیکن اسے وکیل بننا تھا سو وہ بن گیا، پر مجھے ڈاکٹر نہیں بننا تھا مگر بننا پڑا کیونکہ آپ لوگوں کی خواہش تھی۔ کیوں؟ زاور شاہ بھی تو زمان شاہ کی ہی اولاد ہے نا، پھر اس کے لیے ہر قاعدہ اصول الگ سے کیوں؟ زمل جب سے آئی تھی پہلی بار اسے اتنا فرسٹریٹڈ ہوتے دیکھ رہی تھی، ورنہ تو ہمیشہ دوسروں کو فرسٹریشن دیتا آیا تھا۔ ناؤ اٹس انف، اٹس مائی لائف ود مائی رولز۔ اس نے کھڑے ہوتے چیئر کو ایک طرف دھکیلا تھا۔ اس چیز کے قرب میں زمل کو مصائب ہی جھیلنے تھے۔ تبھی پیچھے کو پلٹتی لکڑی کی چیئر کا سر زمل کی سائڈ پہ گرتے اس کی کوہنی کو زخمی کرتے اس کی گود میں گرا تھا، جبکہ وہ ایک بار پھر اسے کک مارتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ سیاہ مردانہ چپل میں مقید سفید پاؤں کے انگوٹھے کو زخمی ہو کے خون ریزتے ہوئے اس نے بغور دیکھا تھا، پر اسے پرواہ نہیں تھی یا اسے زخم اذیت نہیں دیتے تھے۔ جو اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، زمان شاہ کی آنکھوں سے ایک آنسو چھلکا تھا جو آج پہلی بار انہیں پچھتاوا ہوا تھا کہ اس کا بہترین مستقبل کا سوچ کے اس پہ کیے جانے والے ان کی من مانیاں ہی کہیں نہ کہیں اسے باغی بنا گئی تھیں، جو آج وہ جوالا مکھی بنتے پھٹا تھا۔ وہ کتنا ٹاکسک ہے یہ شخص، کیا وہ ہمیشہ اس کے نام سے منسوب رہنے والی ہے؟ زمل سر جھکائے اپنے آنسو پینے کی کوشش میں ہلکان ہوتے سوچ رہی تھی۔ شاید اس گھر میں کوئی اس ٹاکسک شخص کی کم آئے گی کا احساس سمجھ پاتا۔ میگزین میں چھپی اس کی ایک ہی جھلک نے لاکھوں لوگوں کو اس کا دیوانہ بنا دیا تھا، اور اپنی اندھیروں میں ڈوبی زندگی کو روشنیوں سے بھری چکا چوند کر دینے والی گلیمر کی دنیا میں قدم رکھتے وہ اپنے پروفیشن ڈاکٹر زیبا اور زمان شاہ کی لاکھ محنت کو ان روشنیوں کی نظر کر چکا تھا۔ شوبز اس کی مردانہ وجاہت کو بہترین طریقے سے وارم ویلکم کرنے کو تیار تھا۔ وہیں زاور شاہ کہیں نہ کہیں اس بات سے افیکٹ ہوا تھا، شاید زمل کی وجہ سے۔ وہ اس شخص کو سوچنے لگا تھا، تبھی اس نے زمل کی واپسی کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنے کا سوچا تھا، کیونکہ وہ اسے ذہنی معذور شخص کے حوالے کر کے سنگین رسک نہیں لے سکتا تھا۔ لیکن جب اس نے شاہو جان اور جنت شاہ کے سامنے اپنا موقف رکھا تو ان کی قسموں وعدوں کی وعید نے ان دیکھی بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈال دی تھیں۔ تمام تر اختیارات کے ہوتے ہوئے بھی وہ بے بس کر دیا گیا تھا۔